اس اسکرین پر جس خاتون کو بولتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خاتون کا نام ہے سویتی بیگم۔ یہ بیر بھوم مغربی بنگال کے ضلع بیر بھوم مرائی اسمبلی حلقے کی رہنے والی ہے۔ کئی نسلوں سے ان کا خاندان کئی نسلوں سے بیر بھوم میں رہتا ہے، لیکن اس وقت یہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ بھارت میں نہیں ہے بلکہ بنگلہ دیش میں اسے پہنچا دیا گیا۔ پش پیک کے تحت اسے بنگلہ دیش میں ڈھکیل دیا گیا ہے۔ گزشتہ مہینے سے اب تک بنگلہ دیش میں ہے اور بار بار بھارت لوٹنے کی درخواست کر رہی ہے، لیکن انہیں واپس لانے والا کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس خاتون کو وہاں پہنچایا کس نے اور وہاں تک کیسے پہنچی؟ اس سوال کا جواب تلاشنے سے پہلے آئیے آج ہم آپ کو وزیر اعظم نریندر مودی نے کل جو درگا پور میں جو تقریر کی، اس تقریر کے تناظر میں دیکھیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل درگا پور میں ریلی میں تقریر کرتے ہوئے بھاشن دیتے ہوئے انفلیٹر کا مسئلہ بہت زور و شور سے اٹھایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بنگال سے انفلیٹر کو بھگا کے دم لیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بنگال میں بڑی تعداد میں انفلیٹر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انفلیٹر کے نام پر بھارت کے شہریوں کو، بھارت کے مسلمانوں کو، بنگلہ بولنے والے مسلمانوں کو بنگلہ دیش میں ڈھکیلنے کا کیا جواز ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی ریاست کسی بھی شہری کو بنگلہ دیشی قرار دے کر اس کو پش بیک کر سکتی ہے؟ کیا اس ملک کی عدالت، اس ملک کا قانون پھر کس کام کے لیے آئے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ آپ اس خاتون کی بات کو سن لیں۔ یہ خاتون بنگلہ میں بول رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے 26 جون سے لے کر اب تک بنگلہ دیش میں بے یار و مددگار ہے۔ আমরা দেখে দিল্লি থেকে ধরেছে, আমরা কাজ করতে গেছিলাম। তা আমরা বললাম আধার কার্ড দেখালাম, আমরা বাংলাদেশি লয়, তাও জবরদস্তি ওরা কি কি লিখি আমরা তা অনুরোধ করছি, তা আমাদের লিখে নিলে বলে তোদেরকে বাংলাদেশি বানিয়ে দেবো আমি, তোরা বাংলাদেশি লয়, তাও তোরাকে আমরা বানিয়ে দেবো। কে বললো? পুলিশ বলাই বলে, যে পুলিশটা লিয়ে গেছিল দিল্লি পুলিশ। দিল্লির পুলিশে আমাদেরকে লিয়ে গেল কান খাজুর রোহিণী জেল থানা কান খাজুর, ওই থানাতে আমাদেরকে 4 দিন ভোট তুলে ফের এখান থেকে লিয়ে যায়। ফের একটু বারাত ঘরে বললে, রোহিণীর বারাত ঘরে ওইখানে 4 দিন তুলে, 4 দিন ওখানে রাখার পর ফের কাগজ মাগজ করলে আর তো পুলিশ গেলাকে আমরা হাত জোর করছি ওখান থেকে ছেড়ে দেন। আমরা বাংলাদেশে আমাদের আধার কার্ডটা আপনি নিলেন, সবকিছু নিলেন, ডকুমেন্টস নিলেন, মোবাইলও কেড়ে নিল ওদের, বড় মোবাইল কিছু দিলে না আমাদেরকে আনতে না, 10টা টাকা দিলে, ওইখানে অত্যাচার করলে, মারলে, ধরলে, আমাদেরকে জবরদস্তি লিখলে, ফটো খিচলে, চিহ্ন নিলে, কতি নাকে তিল, কতি কিসে তিল, সব জিনিসের চিহ্ন নিলে ওরা নিয়ে ফের ওরা বাংলাদেশি বানান দিলে আমাদেরকে। আর কোন জায়গা আরেক জায়গায় নিয়ে গেছিল আমাদেরকে, ওখানেও আমাদেরকে কাগজ দেখালে, কম্পিউটারে ফটো নিলে, মেডিকেল করালে, হাসপাতাল নিয়ে যে মেডিকেল করলে জবরদস্তি আমাদের মারছি যায় না, তাও গাড়িতে চড়তে সময় আমাদেরকে সবাইকে মারছে, মেলায় মারছে আমাদেরকে, পুলিশ অত্যাচার করছে আমাদেরকে। আপনার অনুরোধ করছি আমাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যান আমাদেরকে। মমতা দিদি। তোমাদের গ্রামের নাম বলো, কোন জেলায় বাড়ি? বীরভূম জেলা, পাইকর থানা, পাইকর বাড়ি আমাদের। তোমাদের বাপদাদারই ওখানে? পাইকরের বাড়ি, সবের বাড়ি। বাপদাদার ডকুমেন্ট সব পাইকরের? হ্যাঁ, পাইকরেরই। মমতা দিদি আমাদের একটু সাহায্য করে না, আমরা খেতে পাই না, একটা কাপড়ে পরে আছে, আমরা রাস্তায় ভটকি বেড়াচ্ছি। এটা অন্যজনের ঘরে এক্ষুনি ফটো খিচলে আমাদের সেই লেগে নিয়ে এলো, না তো আমরা বারান্দায় বাইরে ঘুমাচ্ছি, বাচ্চাদেরকে নিয়ে মশাই কামড়াচ্ছে আমাদেরকে গো। একদিন আমাদের রক্ষা করে নিয়ে চলেন আমাদেরকে। একটু কাপড়ে আমরা চেয়ে চুনতে বাচ্চাদেরকে খিলাচ্ছি, কাজ নেই, কিচ্ছু নেই, কি করবো? এই কাছে ঘর নেই, বাড়ি নেই, আমরা কোথায় যাবো বলেন আপনারা? আমাদের দেশ পাঠান দেন মমতা দিদি আমাদেরকে। আপনার बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश की इंतजामिया उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं है। कई नस्लों से बीरभूम की रहने वाली है। मई में वो दिल्ली गई थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 2 खानदान को दिल्ली पुलिस ने मई के आखिर में या जून के पहले हफ्ते में गिरफ्तार किया। उनसे जबरन पूछताछ की और फिर इन्हें बांग्लादेशी करार देकर बांग्लादेश में पुशपैक कर दिया गया। बीरभूम की इंतजामिया ने बार बार उन्हें खत लिखकर बतलाया कि ये दोनों खानदान जो है, इनका ताल्लुक मुराई इलाके के रहने वाले हैं, ये हिंदुस्तानी शहरी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई सुनवाई करने के बजाय
یہ دعویٰ کہ ان لوگوں نے اقرار کر لیا ہے کہ وہ بنگلہ دیشی ہے، اس لیے انہیں پش بیک کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دلی پولیس کو جب اطلاع دی گئی کہ یہ لوگ ہندوستانی شہری ہیں، ان کے خاندان کے لوگ بھارت میں ہیں، بیر بھوم کے رہنے والے، ان کے پاس یہ دستاویز ہے، یہ کاغذات ہے، تو پھر دہلی پولیس نے اس پر سنوائی کیوں نہیں کی؟ کل وزیر اعظم کی اس تقریر کے بعد ترنمول کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ اور مائیگرینٹ ویلفیئر بورڈ کے چیئرمین سمیع الاسلام نے ایک لمبا پوسٹ لکھا ہے۔ لمبا پوسٹ میں وزیر اعظم کے نام کو ٹیگ کرتے ہوئے سمیع الاسلام نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کل بیر بھوم میں بڑی لمبی تقریریں کی، لیکن میں آپ کو ایک خاتون سے متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ یہ خاتون کا نام سویتی بیگم ہے، جو ہندوستانی شہری ہے اور رابندر ناتھ ٹیگور کی سرزمین سے اس کی رہنے والی ہے۔ ویڈیو میں آپ وزیر اعظم سے اس سمیع کہتے ہیں کہ آپ اس خاتون کی تکلیف دہ کہانی سن لیجیے۔ یہ خاتون وہ ہے جنہیں 5 دیگر افراد کے ساتھ 3 نابالغ بچوں کے سمیت انہیں دہلی پولیس نے جلا وطن کر دیا تھا۔ سمیع الاسلام نے وزیر اعظم سے سوال کیا ہے کہ کیا ہندوستانی شہریوں کا صرف ایک جرم یہ ہے کہ وہ بنگالی ہیں اور وہ روزی روزگار کے لیے دہلی میں گئے تھے؟ سمیع الاسلام نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ کیا ایک وزیر اعظم کے طور پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ بھارت کے شہریوں کی حفاظت کریں؟ آپ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ دراندازوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ضرور کریں، مگر اصلی انفلیٹر کے خلاف کارروائی کریں، ان انفلیٹروں کے خلاف کارروائی کریں، ان دراندازوں کے خلاف کارروائی کریں جو واقعی بنگلہ دیش سے بھارت آئے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ آپ کی حکومت، آپ کی پولیس، آپ کے لوگ بھارت کے شہریوں کو جو کئی نسلوں سے، آزادی سے کئی نسلوں سے 200-400 سال پہلے سے بھارت میں ہیں، انہیں انفلیٹر بتا کر ہندوستان سے باہر ڈھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مہاراشٹر میں، راجستھان میں، گجرات میں، دہلی میں حراست میں لیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا، سب کے سب روہنگیائی مسلمان ہیں۔ سمیع الاسلام نے سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ نے ہر ایک فرد کی شناخت کی تھی؟ حراست میں لینے کے بعد کیا آپ کی پولیس کی، آپ کی حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ہر ایک شہری کا جنہیں آپ نے روہنگیا کے نام پر، بنگلہ دیشی کے نام پر گرفتار کیا ہے، انہیں آپ جو ہے ان کی شناخت کریں، ان کو قانونی کارروائی سے گزار کر تب آپ بنگلہ دیش بھیجتے؟ ایک اہم نقطے کی طرف سمیع الاسلام نے یہ توجہ دلائی ہے۔ بنگال میں ہندو برادری کے لوگ، جو متوا برادری، راج بنشی برادری کے جو لوگ ہیں، انہیں بھی امتیازی سلوک کا سامنا ہے، انہیں بھی بنگلہ دیشی بتا کر پریشان کیا جا رہا ہے۔ آخری سوال یہ پوچھا ہے کہ آخر آپ کی حکومت کو بنگالیوں کے خلاف کیوں ہے؟ وزیر اعظم مودی نے کل جے شری رام اور اس طرح کے جو نارتھ انڈیا کے نعرے ہوتے ہیں، اس نعرے کے بجائے کل انہوں نے کالی ماتا کی جے کے نعرے لگائے۔ لیکن سمیع الاسلام نے اسی نعرے کا حوالہ دے کر سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کالی ماتا کے بیٹوں کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا بنگالی بولنا اس ملک میں جرم بن گیا ہے؟ اور سمیع الاسلام نے آخر میں لکھا ہے کہ ہم ہر ایک بنگالیوں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ممکن ہے کہ سمیع الاسلام کا یہ پورا پوسٹ سیاست کے لیے ہو، لیکن جس خاتون کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کی آواز میں جو بنگلہ میں خاتون بولنے کی درد ہے، ایک فکر بھی ہے۔ دونوں پریوار کے جن 26 جون کو جن 2 خاندان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن 6 لوگوں کو، جن میں 2 خاتون ہیں، 2 نابالغ بچے ہیں اور 3 مرد ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ انہیں غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش بھیجا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 18 جون کو پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں بنگلہ دیش میں 26 جون کو بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔ اور اس خاندان کے لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ آدھار کارڈ جمع کیا گیا، پین کارڈ کرائے گئے، زمین کے کاغذات جمع کرائے گئے، اس کے باوجود بھی روہنی پولیس نے ان کی ایک بھی نہیں سنی۔ تو اب جو اگلے سال جو لوک سبھا الیکشن ہونے والا ہے، اس الیکشن میں ممکن ہے بی جے پی اور رائٹ ونگ کے لوگ یہ ایشو بنائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغربی بنگال کے رہنے والے لوگوں کو بنگلہ دیشی کے نام پر، روہنگیا کے نام پر مسلسل ظلم و تشدد کا سامنا ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس معاملے پر ترنمول کانگریس بھی سیاست کر رہی ہے۔ ممتا بنرجی نے 16 جولائی کو کلکتہ میں ایک بڑی ریلی نکالی اور حمایت کا اعلان کیا اور یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم بنگالیوں کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف بی جے پی کے لوگوں نے، شویندو ادھیکاری اور دیگر جتنے لیڈرز ہیں،
वो एक नेरेटिव बनाने की कोशिश की गई, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया सब हो गया है। तो इस पॉलिटिकल लड़ाई में नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो बंगाल के मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। जज्बाती नारे, जज्बाती ऐलानात पर करके खुश होकर अपने समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी काम है, जो ज़िंदगी और मौत का सवाल है, शहरियत का सवाल दरअसल ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, लेकिन इस बुनियादी सवाल पर मुस्लिम तंजीम में कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।